बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं कहकशां ख़ान ख़तीजा टीवी की जानिब से आप सभी का इस्तक़बाल करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम बज़्म ख़वातीन की स्पेशल प्रोग्राम मुहर्रम के सिलसिले से। नाजरीन, जैसा कि हम लोग पिछले कुछ एपिसोड से बात कर रहे हैं कि करबला क्या है, बैत क्या चीज़ है, कि क्यों मतलब इमाम हुसैन ने यज़ीद की बैत नहीं की थी, और 72 शोहदाओं पे और शहादत पे, इन तमाम बातों पर हम अभी तक गुफ्तगू कर चुके हैं। आज हमारा ये आखिरी प्रोग्राम है और आज हम बात करेंगे कि जो हमारी ख़वातीन ने अपना किरदार निभाया करबला के सिलसिले से, आज हम उन सब पर गुफ्तगू करेंगे। तो आइए अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और इस्तक़बाल करते हैं अपनी मेहमान मोहतरमा राज़िया रिज़वी साहिबा का। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मोहतरमा, जैसा कि अभी तक के कुछ एपिसोड्स में हम लोगों ने इन तमाम बातों पर गुफ्तगू करी है, आज हम चाहते हैं कि जो हमारा आखिरी एपिसोड है इसमें हम उन ख़वातीन की बात करें जिन्होंने अपना सब कुछ लुटाया करबला बचाने की खातिर या दीन इस्लाम बचाने की खातिर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कहकशां, जो आपने सवाल किया है कि करबला में ख़वातीन का क्या किरदार था और उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या किरदार होना चाहिए, तो करबला की ख़वातीन ऐसी थीं कि जिनके लिए कुरान क़सीदे पढ़ रहा है, और शहज़ादी ज़हरा के लिए कि कुरान कहता है वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, कि तुम क्या जानो कि ये फ़ातिमा क्या है, तुम क्या जानो कि ये शहज़ादी की अज़मत क्या है। किसी ने हमारे छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये पूछा कि मौला, ये जो वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र कहा गया, तो इससे मुराद कौन सी शब है और इसके फ़ज़ाइल तो आप बहुत सुनती हैं। जी बिल्कुल। लेकिन इमाम ने कहा कि इससे मुराद हमारी माँ फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं, और परवरदिगार आलम ने रात से तशबीह इसलिए दी है क्योंकि रात की एक ख़ासियत होती है, और वो ख़ासियत ये होती है कि रात अपने अंदर सब कुछ छुपा लेती है। यानी होती सब कुछ है, लेकिन रात की तारीकी अपने हिजाबात में उसको ले लेती है। तो शहज़ादी ज़हरा की जो अज़मतें हैं, तो उन अज़मतों को, शहज़ादी ज़हरा के फ़ज़ाइल को और उनके मसाइब को, उनकी अज़मतों को, उन सब को एक रात, इस शब की तारीकी ने छुपा रखा। और जो करबला में शहज़ादी ज़ैनब हैं, वो सानिया ज़हरा कहलाई। तो यानी शहज़ादी ज़हरा की भी जो अज़मत है, क्योंकि आप बेटी भी हैं उस माँ की, और आपको ख़िताब भी शहज़ादी ज़ैनब को जो मिला है वो सानिया ज़हरा का मिला। तो गोया जनाब ज़ैनब और उम्मे कुलसूम या करबला की ख़वातीन का जो किरदार है, जो उनके फ़ज़ाइल हैं, वो उसी अंदाज़ से हैं कि जैसे शब की तारीकी ने उनके फ़ज़ाइलों को अपनी गिरफ़्त में ले लिया हो, गोया कि अपने हिजाबात में उनको महफूज कर लिया। लेकिन फिर भी कुछ गौर तलब ऐसे नुकात हैं कि जहाँ से हम इनके फ़ज़ाइल को दस्तयाब करते हैं। जैसे जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का जो किरदार है, आप देखें कि जब वतन से चली हैं शहज़ादी ज़ैनब या बीबियाँ चली हैं, तो बीबियाँ जानती थीं कि हम क्यों जा रहे हैं और हमें वहाँ पर किस मसाइब का सामना करना है। यानी हर माँ जानती थी। यहाँ पर माँ को जानना क्या कि अभी मैंने आपके सामने अंसार हुसैनी की बातें की हैं। जी। अंसार हुसैनी में भी जैसे कि हबीब इब्न मज़ाहिर जानते थे। जी बिल्कुल। और उनकी वो गुफ्तगू याद होगी आपको कि जब हबीब इब्न मज़ाहिर और मीसम तम्मार बातें कर रहे थे, तो वो एक दूसरे की शहादत से वो आगाह कर रहे थे। तो यहाँ पर भी जो माएँ थीं जो अपने बच्चों को लेकर जा रही थी, वो उनको मालूम था क्या होना है। इससे जो जनाब अली असग़र का वाक़या कि जिस वक्त शहज़ादे अली असग़र बहन की आगोश में हैं और नहीं जाना चाहते हैं, तो इमाम हुसैन ने क्या ऐसा कह दिया था। इमाम हुसैन ने यही कहा था कि बेटा तुम्हें इत्माम हुज्जत के लिए करबला जाना है। तो जब रास्ते भर
لیلا اپنے بچے کو لے کر جا رہی ہیں، یا جناب زینب اپنے بچوں کو لے کر جا رہی ہیں، یا پھر اپنے بچوں کو شب عاشور سمجھا رہی ہیں. ہر ماں اپنے بچوں کو شب عاشور سمجھا رہی ہیں. جیسے جناب زینب اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہیں کہ دیکھو بیٹا صبح عاشور ہے، اور جب تمہیں اپنے ماموں پہ اپنی جان کو سب سے پہلے نثار کرنا ہے، اور اپنے بچوں کو اتنا جوش دلا رہی ہیں. دیکھیے اس کو کہتے ہیں مودت. جو محبت ہوتی ہے نا، تو محبت کے کچھ اسٹیجز ہوتی ہیں، ہے نا. ہاں کئی اسٹیجز ہوتی ہیں، جیسے کہ ایک ہوتی ہے محبت آپ ہم سے کرتی ہیں، ہم آپ سے کرتے ہیں، آپ اپنے پڑوسیوں سے اپنی دوستوں سے کرتی ہیں. لیکن محبت سے ایک اسٹیپ جب آگے بڑھ جاتے ہیں تو آتی ہے مامتا. مامتا صرف آپ اپنی اولاد سے کریں گی. آپ مامتا آپ کسی اور کو کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ مامتا کا جو گوہر ہے نہ وہ بیچا جا سکتا ہے نہ وہ خریدا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد مامتا کے بعد آتی ہے مودت. مودت کیا ہے؟ محبت کیا ہے؟ جس پہ آپ اپنی سب کچھ لٹا دیں گی اپنی اولاد کے لیے. اپنی اولاد کے لیے آپ اپنی دولت سب کچھ لٹا دیں گی. لیکن جہاں پر اولاد کو لٹا دیا جائے، یعنی اولاد کو نثار کر دیا جائے، اس کو کہتے ہیں مودت. یہ مودت تھی بیویوں کی، کہ جو کہا جاتا ہے کُلّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. تو یہ مودت کی دلیل تھی کہ بیویاں اپنے بچوں کو، جو ماں اپنے بچوں کا خون نہیں دیکھ سکتی. دیکھیے فطرت ہوتی ہے، آپ سمجھ سکتی ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں. خدا ہماری اولادوں کو پروردگار عالم ہر آفت ہر ناگہانی سے محفوظ رکھے کہ ماں کبھی اپنے بچے کا خون نہیں دیکھ پاتی. اسے چکر آ جائے گا، ایک دم دل بیکار ہو جائے گا. تو آپ سوچیں کہ وہ مائیں خون نہیں دیکھیں گی بلکہ لاشیں دیکھیں گی. لاشیں نہیں دیکھیں گی. آپ اس کو اور سوچئے تو آپ کٹا ہوا سر آپ گوسفند کا نہیں دیکھ سکتے. آپ کے گھر میں جب قربانی ہوتی ہے تو آپ کٹا ہوا سر جب رکھا ہوتا ہے تو آپ کہتی ہیں اس کو ہٹا دو. میں نہیں دیکھ سکتی، کبھی بھی نہیں میں دیکھتی ہوں، میرے دل بیکار ہو جاتا ہے، میں کہتی ہوں میں نہیں دیکھ سکتی. آپ سوچئے کہ جو ہم ایک جانور کا کٹا ہوا سر نہیں دیکھ پاتے، وہ میں جانتی ہیں کہ کل ہمارے بچوں کے سر کاٹے جائیں گے، اور کاٹنے کے بعد ان کو نوک نیزے پر بلند کیا جائے گا. وہ ماں اپنے بچوں سے کہہ رہی ہیں کہ خبردار دیکھو پانی کی طرف نہ جانا، خبردار پیر پیچھے نہیں ہونا چاہیے. تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم علی کے نواسے ہو. تو یہ جو رات بھر شہزادی زینب کبھی مثلا جوش بھرتی ہیں اور کبھی مامتا کو نثار کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ علی اکبر شہید ہو جائیں اور تم بیٹھے رہ جاؤ. تو وہ جوش ہے کہ سب سے پہلے ماموں پہ جان نثار کر دینا، یہ بہت بڑا جذبہ ہے، بہت بڑا جذبہ ہے کہ اپنے بچوں کو صبح تیار کرنا، اور ادھر جناب علی اکبر کی ماں. میں کہتی ہوں کلیجے پھٹ جائیں انسانیت کے، کلیجے انسانیت کے پھٹ جائیں. دیکھیے ایک میں ہمیشہ فطری طور پر جانا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ جب میں سفر کروں زبان کا تو میں فطرت کو ٹچ کرتے ہوئے، تاکہ بات ہر انسان کے دل کو بالکل. جب جوان بیٹا ہو اور جوان بیٹا ماں کے زانوں پر سر رکھے، اور اس ماں کو یہ پتہ ہو کہ آخری بار اس نے سر رکھا ہے، آپ سوچیں کلیجہ کیسے پھٹ جائے گا ماں کا. اور ماں جو ہے اپنے بچوں کے سر کو سہلا رہی ہے اور یہی کہہ رہی ہے کہ پروردگار میرے بچے کے جو کل قربان ہونا ہے، اس قربانی کو قبول کر لینا، اس قربانی کو قبول کر لینا. اور ایک ہم اور آپ جو شمع جلاتے ہیں تو اس لیے جلاتے ہیں کہ ایک ماں نے شمع جلائی اور شمع جلا کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں کہ یہ میرا یہ بیٹا اتنا خوبصورت، اتنا حسین، جس پہ یوسف کا حسن قربان ہو جائے، وہ جناب علی اکبر کی شخصیت. اور ماں جانتی ہیں کہ کل ان کے ساتھ کیا ہونا ہے، برچھی لگنا ہے، کس طرح سے دم نکلنا ہے. اور سب سے بڑی چیز جو ہے جو دلوں کو ہلا کے رکھ دے وہ یہ ہے کہ
بچہ پیاسا ہے اور ماں پانی نہیں پلا پا رہی ہے، کیونکہ ماں کی فطرت ہوتی ہے کہ ماں کبھی اپنے بچے کی بھوک اور پیاس برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ دیکھیں شہزادی زہرا بھی جب جا رہی تھی حجرے میں تو کہہ رہی ہیں کہ اسما میرے بچے آئیں تو پہلے کھانا کھلانا، کیونکہ ماں کبھی برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے بچے بھوکے اور پیاسے۔ آپ سوچیں کہ اس وقت ماں سمجھ رہی ہے کہ میرا بچہ پیاسا ہے اور یہ پیاسا شہید کیا جائے گا، تو ماں کیسے صبر کر رہی ہے۔ یا ایک ماں، دیکھیں یہ بھی ایک حساس پہلو ہے کہ جب اللہ ہم لوگوں کے شوہروں کو سلامت رکھے، جب کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کا بھی دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ بے آس ہو جاتی ہے، تو اس کا جو اولاد ہوتی ہے وہی اس کے سب کچھ، اس کا وہی ہے، یعنی اس کا پورا سرمایہ وہی ہے۔ تو ایک ماں شہزادی ام فروہ اپنے بیٹے کو یہی سمجھا رہی کہ بیٹا تم تو یتیم ہو، تو تم تو سب سے پہلے اپنی جان دینا، کیونکہ تم تو یتیم ہو، تم اپنی جان دینا، تم اپنے چچا پہ اپنی جان کو قربان کر دینا، اور جبکہ وہ چاہنے والا چچا کہ جو دھوپ تک کے برداشت نہ کرے۔ تو کہا کہ بیٹا تم ان پہ، تو یہ ماؤں کے کردار ہیں۔ یا جناب ام رباب کے جھولا جھلا رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں جھک جھک کے شب عاشور کہ بچہ زندہ ہے کہ نہیں زندہ ہے، بچہ پیاسا زندہ ہے کہ بھوک سے ہی بچہ شہید ہو گیا، اور دیکھ رہی ہیں۔ اور اتمام حجت ہے، قسم خدا کی شہزادے علی اصغر کی جو شہادت ہے وہ اتمام حجت ہے، اس سے زیادہ کوئی حجت ہو نہیں سکتی تھی کہ کس طریقے سے ایک ماں نے اپنے بچے کو رات بھر جھلا جھلا کے یہی لوڑی دی تھی کہ بیٹا ابھی نہیں، ابھی نہ جانا۔ ایک ماں کی مامتا بار بار اپنے بچے کو روک رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ علی اصغر پیاس سے شہید ہو جائیں۔ یہ کردار ماؤں کا تھا جو مائیں تیار کر رہی تھیں، اور میں لاکھوں کروڑوں سلام کرتی ہوں، اور میری جانیں قربان ہو جائیں، میرے بچے قربان ہو جائیں ان ماؤں پہ کہ کوئی دنیا کی ماں ایسی نہیں ہو سکتی کہ جب جنازے آئیں تو وہ نہ روئے۔ لیکن ایک سکتہ ہو جانا الگ بات ہے، لیکن یہ ایک فطری تقاضا ہے کہ بچے کا جنازہ ہو، اللہ کبھی کسی ماں کو اولاد کا داغ نہ دے۔ لیکن آپ سوچ سکتی ہیں کہ اگر جنازہ ہے تو اس پہ شکر خدا کرنا کہ خدایا میرے بچے دین کے کام آ گئے۔ بالکل، بہت مطلب الفاظ ہی نہیں ہیں ان ماؤں کے لیے جنہوں نے یقیناً ایسا صبر کیا ہے کہ کوئی کہہ نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد جب آپ بچوں کے لاشیں آتے تھے تو صبر کرتی تھی مائیں۔ تو میرا لاکھوں سلام ہو، بس میں یہاں پہ یہی کہنا چاہتی ہوں کہ کربلا میں کون سا ایسا درس تھا جو نہ دیا ہو جناب زینب۔ سب سے پہلا درس جو دنیا جہان کی خواتین کو دیا وہ دیا صبر کا درس، صبر کا درس دیا۔ آپ غور کریں جناب زینب نے جیسا صبر کیا ہے کوئی کر نہیں سکتا تھا، یا بیویوں نے جو صبر کیا ہے، ایک صبر کا درس پوری دنیا کو دیا ہے۔ اب اس صبر کے ذیل میں آپ ہر چیز کا صبر دیکھیں، اور اگر ہم کربلا کے ماننے والے ہیں، ہم شہزادی زینب کی اپنے آپ کو کنیز کہتے ہیں، تو فوراً ہمیں کربلا کے صبر کے اکارڈنگ اپنا صبر دیکھنا چاہیے کہ آیا ہمارے اندر بھی کچھ صبر پایا جاتا ہے یا ہم بالکل بے صبر ہیں۔ اور میں بتاؤں کہ کشا آج کا جو زمانہ ہے، یہاں پہ جو بھی خرابی آ رہی ہے ہمارے معاشرے میں، ہماری قوم میں، اس کا جو سب سے بڑا ریزن ہے وہ ہے بے صبری۔ ہم کمپرومائز کرانا اپنے بچیوں کو نہیں سکھاتے ہیں، ہم انہیں صبر کرنا بالکل بھی نہیں سکھاتے ہیں، بلکہ تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے ہم ان سے کہتے ہیں تم واویلا کرنے لگو۔ جبکہ درس ہمیں کربلا سے کیا ملا؟ صبر کا ملا۔ اور دوسرا درس ہمیں ایثار کا ملتا ہے، کربلا سے ہمیں درس ایثار کا ملا کہ کیسے ہر بیوی چاہتی تھی کہ پہلے میرا بچہ قربان ہو جائے،
اور اگر ہمارے اوپر یہ بات آ جائے تو آپ سوچئے کہ ہم کیا کریں گے. ہم تو چاہیں گے نا کہ نہیں میرا بچہ جائے نا، اور اگر جائے بھی تو بھیا سب سے آخر میں جائے. تو ہم کو وہاں سے صبر، اور اس کے بعد ہم کو درس ملتا ہے ایثار کا. یہ ایثار ہے کہ جناب زینب نے دین کے لیے اپنی چادر ایثار کر دی، دین کے لیے اپنی بچوں کو قربان کر دیا. تو یہ ایثار کا مادہ ہمارے میں اب نہیں پایا جاتا ہے، ایثار کر لینا. تیسرا درس جو ہم کو کربلا کی خواتین سے ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ کس طریقے سے شہزادی زینب نے صبر بھی کیا، ایثار بھی کیا، اور اسی ایثار اور صبر کے ساتھ ساتھ عبادت کی. کہیں کوئی شکوہ نہیں کیا، کہیں کوئی گلہ نہیں کیا، اسی میں شہزادی زینب نے عبادت کی. آج ہم تھوڑی سی مشکل میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا جو ہے شکوے شکایت اللہ سے شروع ہو جاتے، اور اس کے بعد ہماری عبادتیں بھی کم ہو جاتی ہیں. فوراً ہم عبادتوں کو بھی وہ کر دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ نہیں ہم جو ہے تو آج ہم نماز نہیں پڑھ پائیں گے، مجھے تو بہت ویکنس آ گئی، مجھے تو یہ ہو گیا. حتیٰ کہ جناب زینب، امام حسین کا یہ کہنا کہ جناب زینب سے کہ بہن مجھے یاد رکھنا نماز شب میں. تو نماز شب میں یاد رکھنا یعنی بتا دیا کہ اب بی بی زینب چاہے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوں گے تب بھی بھائی نے وصیت کی ہے تو اب زینب کبھی نماز شب نہیں چھوڑے گی. یا اگر قید خانے میں بھی ہیں تو وہاں پہ بھی عبادت کا دامن نہیں چھوڑا شہزادی نے، اور وہاں پہ بھی آپ عبادت کرتی رہیں اور شکر خدا کرتی رہیں. پھر شہزادی زینب نے کس طرح سے رشتوں کو نبھایا. ہمیں کربلا میں رشتوں کا نبھانے کا بھی درس دیا گیا ہے. آپ غور کریں کہ جناب بی بی سکینہ اپنے چچا سے کس طرح سے اٹیچ ہے، کتنی محبت کرتی ہیں کہ بی بی سکینہ کے آج تک کہ وہ محبت چچا اور بھتیجی کی آج تک کہ وہ قائم ہے، آج تک کہ وہ علم سے منسلک ہے، آج تک کہ اسے کوئی جدا نہیں کر پایا. تو یہ ایک محبت کا وہاں پہ درس دیا گیا کہ رشتوں میں کتنی محبت ہونا چاہیے. یا بی بی سکینہ ہر وقت اپنی پھوپھی اماں، یا ہمارے چوتھے امام ہیں لیکن ہر مشورہ پھوپھی اماں آپ بتائیے کہ اب کیا کریں. تو یہاں پہ جو ہم کو درس ملتا ہے وہ رشتوں کو نبھانے کا بھی درس ملتا ہے. اور بہرحال کون سا ایسا درس ہے کہ جو ہمیں جناب زینب نے کربلا میں نہ دیا ہو. مصائب بھی ہیں جو سمندر کی طرح ہیں جو بیان نہیں کیا جا سکتے، اور فضائل بھی کربلا میں بہت ہیں، دروس بھی کربلا میں بہت ہیں جو بیان نہیں کیے جا سکتے. تو کوئی سا ایسا درس نہیں تھا جو کربلا میں بیویوں نے نہ دیا ہو. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کشاں آپ کا آخری سوال ہے کہ میں چاہتی ہوں بہت ہی مختصر انداز میں دوں کیونکہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے، کہ ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے، آج ہم عزاداروں کو کیسا ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ آج ہم لوگوں کو جو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، جو بہت ضروری ہے، جو بہت لازم ہے، جو بہت واجب ہے، وہ یہ دیکھیں کہ آج کی عزاداری میں یہ پیغام کہکشاں صرف اپنے غیر مذاہب کو نہیں بلکہ یہ پیغام میں پوری دنیا کے عزاداروں کو دینا چاہتی ہوں. بے شک. میں طفیل معصومین خوشنودی امام زمانہ کے لیے اپنا یہ میسیج، صرف خوشنودی امام زمانہ کے لیے، خوشنودی شہزادی زینب کے لیے اپنا یہ میسیج پوری دنیا کی خواتین کو دینا چاہتی ہوں کہ میری خواتین جو میری بہنیں ہیں ان سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اس وقت جو عزاداری ہے اس کے 3 گروپ بن چکے ہیں. 3 گروپ ہیں. ایک گروپ ہے عزاداروں کا جو واقعاً عزادار ہیں، جن کی عزاداری امام مثلا جن کی عزاداری میں روحانیت ہے. ایک عزادار ہیں کہ جو بالکل رسم اور رواج عزاداری کو سمجھ رہے ہیں، اور ایک عزادار ہیں جو ہمارے اندر جو دشمن وہ آ گئے ہیں،
اسی انداز سے جیسے فتح مکہ کے بعد دشمن مدینے میں نقاب پہن کے آئے تھے، آج کچھ دشمن ہمارے عزادار بن کے ہمارے سامنے آئے ہیں۔ تو میں اپنے تمام عزادار بہنوں کو سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آج آپ سچی عزادار جو خواتین ان کو تلاش کریں، خود سچی عزادار بنیں، اور جو دشمن ہے اسے پہچانیں، دشمن ہے اسے پہچانیں۔ حالانکہ دشمن کو پہچاننے کے امام نے، قرآن نے بتائے ہیں طریقے، اور انشاءاللہ پھر میں گفتگو کروں گی، میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اپنے دشمنوں کو کیسے پہچانیں۔ لیکن فعلاً یہاں پر یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنے دشمن کو پہچانیں اور للہ عزاداری کو رسماً نہ کریں۔ اس طرح سے نہیں کریں کہ وہ ہماری ساس کرتی تھیں اور وہ چلی گئیں اور مجھے کرنا پڑ رہا ہے، تو پلیز آپ نہ کریں۔ لیکن عزاداری کو رسم و رواج نہ بنائیں، کیونکہ عزاداری رسم و رواج نہیں ہے۔ عزاداری ایک روحانیت کا وہ ہدایت کا ایک منبع ہے، اس میں روحانیت ہے، یہ کشتی نجات ہے، یہ کشتی حسین ہے، جس کو عزاداروں کے آنکھوں پر آنسوؤں پر رواں دواں رہنا ہے۔ تو لہٰذا امام نے یہی کہا ہے کہ آپ جو ہے تو عزاداری کے دشمن کو پہچانیں اور ایک سچے عزادار اپنے بچوں کو بنائیں۔ بے شک بے شک، بہت بہت شکر گزار ہیں محترمہ آپ کی کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ہم سے ان تمام باتوں پر اتنی اچھی طریقے سے گفتگو کری، اور اتنی تفصیل سے ہمیں کربلا کیا ہے اور تمام باتوں پر ہم سے بات کری۔ تو ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، اور ساتھ ہی یہ دعا کہ یقیناً ہم ایسی سچے عزادار بنیں اپنے امام کے، اپنی شہزادی کے، کہ جو وہ ہم سے چاہتے ہیں ہم وہی کردار اپنا بنائیں۔ اسی دعا کے ساتھ دیجیے اجازت اپنی میزبان کہکشاں خان کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔